बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। 23 मई 2022 आज का दिन पीर का नया हफ्ते का आगाज होता है। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया आपको करते हैं खुशामदीद। कैसा रहा जी आप लोगों का वीकेंड? कैसे गुजरे आप लोगों के ये 2 दिन? हमारे बगैर उम्मीद है बहुत ही मिस करते हुए गुजरे होंगे हमें, बिल्कुल जैसे हमारे जैसे कि हमारे गुजरे। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, इसीलिए हम जल्दी से वापस आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब जितनी न्यूज आ रही है वो आपके साथ शेयर करें, जल्दी जल्दी, क्योंकि जितनी इस वक्त पॉलिटिकल न्यूज आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं बड़ी हलचल मची हुई है। और अब एक बार फिर इस्लामाबाद में बहुत हलचल होने वाली है, ये हफ्ता सुन रहे हैं। बिल्कुल, हमने जब फ्राइडे को प्रोग्राम का इख्तिताम किया तो हमने कहा था देखते हैं क्या ऐलान होगा, मार्च लॉन्ग मार्च के तारीख का दिन क्या होगा। और अब लॉन्ग मार्च की तारीख का आगाज जो है वो होने वाला है और जिस तरह ऐलान हो चुका है, शाहजेब ने भी आपसे शेयर किया, 25 मई को जनाब पूरी कौम को दावत दे दी गई है कि इस्लामाबाद पहुंचा जाए। की जानिब से पीटीआई का आजादी मार्च बुध 25 मई को होगा। खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ ये गामजन होगा जिसकी क़यादत की जाएगी। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पीटीआई के वो इसकी क़यादत करेंगे। पेशावर में कोर कमेटी का हमने देखा कि इजलास हुआ है और इस इजलास में बाकायदा तौर पर जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई है उसमें ये इन्होंने ऐलान किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जहाज फैसला कुन मरहले में अब दाखिल हो चुका है। और इसी तरीके से अब हम 25 मई को ये आज़ादी मार्च करेंगे। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया पूरी कौम को दावत दी गई है श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने की दोपहर 3 बजे, और वहां पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद फिर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको बताते चाहें साथ साथ कि बड़ा रश लग गया है फ्यूल पंप्स पे शाहजेब, और कतारें लग चुकी हैं। लोगों ने, चाहे वो कोयटा हो, लाहौर हो, सिंध हो, जहां भी हो, लोगों ने अपना एक जो है सपोर्ट शो किया है इमरान खान साहब को कि जी हम तो आएंगे चाहे कुछ भी हो, हमने तो पहुंचना है। और ये भी सुना है कि स्क्रीनिंग भी होगी अलग अलग शहरों पर। बिल्कुल, और साथ में इंटरनेट और पेट्रोल बंद कर देगी, ये कह रहे हैं। इस वक्त आपकी हुकूमत रुकावटें पैदा करेगी। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि कारकुन तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी पूरी करके बाहर निकलें। जबकि साथ उन्होंने ये भी कहा कि इदारे न्यूट्रल रहें और मार्च पुरअमन होगा, किसी किस्म की तोड़ फोड़ या कुछ नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर तफसीली बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से कि क्या होने जा रहा है और इस पर जो हुकूमत है उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, या कह लें कि उनकी क्या इस पे हिकमत अमली होगी। खैर, साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो इमरान नियाज़ी को उन्होंने ये कहा है कि अगर खाना जंगी कराना वो चाहता है तो ये उसकी भूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ में उन्होंने कहा कौम इसकी हर साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है जमहूरियत रहेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान नियाज़ी माशरे में जहर घोल रहा है, अपने दौर में मुखालफों को जेल भिजवाने में मसरूफ रहा, खुद गाली गलोच और किरदार कशी के सिवा कुछ नहीं किया। इनके सीने में पत्थर का दिल है वरना गरीबों का इलाज पर तवज्जो देते। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा। पंजाब असेंबली का भी इजलास शुरू होते ही 6 जून तक जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। बादशाही ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जो है गैर फाल की, और उसके साथ समीउल्लाह खान ने कहा कि हमारे ऐवान में आने से पहले ही जो कार्रवाई थी वो खत्म हो गई और खत्म करने के बाद जो है वो जैसे कि इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है 6 जून तक। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर स्पीकर के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान भी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो किया गया है। साथ में आपको ये बताएं गवर्नर पंजाब का मामला जो कि बड़ा जेर बहस भी है, वो प्रॉब्लम अभी तक चल भी रहा है। गवर्नर पंजाब के तकर्रुर के लिए दूसरी समरी सदर को भेजी गई है, पहले भी भेजी गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई समरी में भी बलीगुर रहमान को ही गवर्नर मुकर्रर करने का नाम दिया गया है और उसी की सिफारिश की है कि उन्हीं को ही गवर्नर पंजाब बनाया जाए। लेकिन अगर वो नहीं भी बनाते, इस बार ये सिफारिश मंजूर नहीं भी होती तो 31 मई तक जो है वो बलीगुर रहमान साहब जो है वो आइन के तहत गवर्नर बन जाएंगे, ये कहा जा रहा है। चलें ठीक है, ये तो चलें रही कुछ पाकिस्तान और लाहौर की खबर। अब जरा आपको लेके चलते हैं कुछ और इलाकों में। भारतीय कैद में यासीन मलिक की जिंदगी खतरात से दोचार है। जान बचाने के लिए बेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से किरदार अदा करने की अपील की है। साथ में और हुर्रियत रहनुमा की बेटी और अहलिया की वजीर इंसानी हुकूक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशाल मलिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान यासीन मलिक समेत कश्मीरियों की आवाज बने। आगे चल के इनके साथ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू भी है और हम सवाल भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी के लिए खुसूसी कमीशन कायम किया जाए। हम देख रहे थे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी अहलिया भी और साथ उनकी बेटी भी उनके हमरा थी। उन्होंने
یاسین ملک صاحب کی تصویر تھامی ہوئی تھی اور وہ ساتھ یہی مطالبہ کر رہی تھی بار بار کہ خصوصی کمیشن آف انکوائری تشکیل دیا جائے تاکہ کیونکہ وہ جیسے کہ ذکر کر رہی ہیں کہ بہت عرصہ گزر چکا ہے اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں اس سے ان کو بچانا ہے یاسین ملک صاحب کو. تو اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں آگے چل کر مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر موجود ہوں گی، ان سے بات بھی کریں گے. ساتھ میں آپ کو بتائیں گرمی کے ستائے جو شہری ہیں گھروں میں ان کو نہ سکون ہے، باہر جاتے تو باہر بھی جس قسم کی گرمی ہے تو باہر سکون تو ویسے نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کا بحران ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، جو شارٹ فال ہے مایا وہ بڑھتا جا رہا ہے. 5000 سے زیادہ جب اختیار کر گیا. لیکن اگر کراچی کی بات کریں تو آج ذرا سا ڈسٹی بھی ہے اور کافی ڈسٹی بھی ہے. یہی موسم ہفتے کی صبح تھا، لیکن گرمی کی شدت بہت شدید ہے. اور اس کے حوالے سے اگر بجلی کی بات کریں تو کراچی، قائد آباد، لانڈی ملیک، اورنگی، شاہ فیصل اور جو ہے زیادہ تر متاثر جو علاقے ہیں ساتھ میں بلدیہ وغیرہ، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 10 سے 20 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ. ہم 10 سے 12 کراچی سے خیبر تک لوڈ شیڈنگ سیریسلی. اب وہ کراچی سے خیبر تک یہ والی آواز آ رہی ساتھ جہلم اور گرد و نواح میں بھی 14 گھنٹے تک بجلی بند ہے. جسٹ امیجن سا شاہزیب نے کہا کہ یہ والی بات کہ باس اگر اتنے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ رہے گی، ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، لوگ کیسے رہے. فیصل آباد میں 5 سے 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری رہی. آگے اگر ہم بات کریں تو کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے میں آگ جو لگ گئی ہے، یہ ایک ابھی تک جو ہے وہ آگ اور اب لگی تو وہ ہوئی بے ہے. قابو ہو چکی ہے. اس کو قابو کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ریسکیو میں مشکلات کا سامنا بھی ہے. ریسکیو کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس آگ پر قابو پایا جائے اور ساتھ میں پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں کے لیے جو ہے وہ شریک ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے پرفضا مقام مرگلا ہلز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی مرگلا کی پہاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے. ریسکیو کام کے مطابق شاہ اللہ دتا کے قریب پہاڑ میں جنگل میں آگ لگی ہے. اس پر بھی اب قابو پانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو قابو کیا جائے کیونکہ جنگل کی آگ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جنگل کی آگ پر پھیلتی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو اس پہ مختلف جو ہیں وہ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے کہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. لیکن خیر یہ تو ہو گیا ہمارا صبح نامہ. آگے بڑھیں گے اور پولیٹیکل راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے. پہلا سیگمنٹ آپ کو بتائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہم ذکر کر رہے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے اب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے بدھ کو 25 مئی کو مایا. بالکل ایسا ہی ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. جان دینا اور لینا اللہ کا کام ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر حد کو جو ہے وہ جانے کے لیے، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ٹیم کو کہہ دیا ہے جیل کو دیکھنا ہے نہ اپنی جانوں کو. اسلام آباد میں جتنی دیر رہنا پڑے رہیں گے. اب شاہزیب بہت آپ کے بھی سوال آ رہے ہیں. میں بس میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 مطالبات ہیں. ایک اسمبلیاں تحلیل کرو اور دوسرے نئے انتخابات کرانے کا اعلان کرو. وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 آپ کریں تو ہم یہ جو ہے یہ مارچ کری اسی وجہ سے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پوری قوم کو دعوت دے رہے ہیں. اور جہاں تک حکومتی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز کے تعلق ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ ہیں یا مریم اورنگزیب صاحب ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ بھائی اگر 4.25 سال میں جو تباہیاں کی ہیں بقول ان کے کہ جی جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے اس کو ہم 4 مہینے میں نہیں ٹھیک کر سکتے، ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا ٹھیک کرنے میں. لیکن ہاں یہ الیکشنز کا زور دینا جو ہے وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ ان لوگوں کے بیانات میں چیز نظر آئی. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ 25 جو ہے یہ پورا ہفتہ جو ہے یہ 25 مارچ کے سے پہلے کا آج اور کل تو مطلب شاہزیب ایسا لگ رہا ہے ایسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لوگ جو ہے نکل رہے ہیں، چھٹیاں لے رہے ہیں. یہ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہم جو معیشت کے اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں اور اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی بھی حکومت کی جانب سے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشنز کرائے جائیں. اسی پہ ہم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کریں گے، وہ ہمیں آ چکے ہیں. شاہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو سب سے پہلے پاکستان میں. شاہ صاحب لانگ مارچ کا اعلان اب ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر. سب سے پہلے بتائیے گا کیا پلان ہے، کیا مقاصد ہیں؟ کیا اسلام آباد جائیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے جو کہ آپ لوگوں نے سامنے رکھے ہیں کہ الیکشنز فوری طور پر کرائے جائیں اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے تو جب تک وہیں بیٹھا جائے گا؟ پہلی بات تو ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ اور اس پر ہم دعوت دے رہے ہیں پوری قوم کو، ہر مکتب فکر کو، ہر طبقے کو، کیونکہ یہ مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے ایک خوددار
قوم بن کر جینا ہے یا ہم نے جو 75 سالہ ہماری تاریخ ہے اس کو ہم نے دہرانا ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان کے نوجوان جو اکثریت میں ہے, پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن یوتھ کی کیٹیگری میں آتی ہے, جن کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے, ان کو فیصلہ کرنا ہے. جیسے 47 میں ہند کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا اپنے مستقبل کے بارے میں, آج پاکستان کے نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں, وہ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ان کی خواہشات, توقعات کون پوری کر سکتا ہے؟ وہ لوگ پوری کر سکتے ہیں جو پچھلے 30 سال سے آزمائے گئے ہیں, جن کے چہرے وہ دیکھتے رہے ہیں اور ان کو مایوس کرتے رہے ہیں, یا انہیں حقیقی تبدیلی چاہیے. اب عمران خان نے کہا کہ میں نے 20 سال پہلے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ لوگوں کو ایک چوائس دی جائے. پیپلز پارٹی پہلے موجود تھی, نون لیگ پہلے موجود تھی, جمعیت علماء اسلام پہلے موجود تھی, پھر تحریک انصاف کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ مایوس ہو چکے تھے, ان کو ایک آلٹرنیٹو, ایک متبادل چاہیے تھا. میری اسٹرگل میں میں تنہا تھا, مجھے مشکلات آئیں, میرا مذاق اڑایا گیا, مجھ پہ پھپتیاں کسی گئیں, کہا گیا ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی. میں نے برداشت کیا, میں نے حکومت بنائی, مجھے بلیک میل کیا گیا, ممبران نے بھی کیا. کئی دفعہ جو ہمارے حلیف تھے وہ بھی مختلف قسم کی جو خواہشات لے کے آتے تھے. میرے پاس عددی اکثریت نہیں تھی, مجھے مینڈیٹ دیا لوگوں نے اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کا, لیکن جب میں نیب لا مؤثر طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا, مجھ سے کوئی تعاون نہیں کرتا تھا. اب اگر میں نے یہ کرنا ہے تو میرے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. میرے ہاتھ اگر آپ نے مضبوط کرنے ہیں تو مجھے واضح 2/3 اکثریت دینی ہوگی تاکہ میں بڑے فیصلے کر سکوں, اہم فیصلے کر سکوں, اور اس کے لیے انتخابات درکار ہے. تو ہمارا اسلام آباد جانے کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, اور وہ ہے آزاد شفاف الیکشن, بل فار الیکشن. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت جس کرائسس سے دو چار ہے اور جو معاشی حالات آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں, اس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں, اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ انتخابات ہوں, ایک فریش مینڈیٹ ہو, اور اس مینڈیٹ کے مطابق حکومت جو آئے وہ بڑے فیصلے کر سکے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں, اگر آپ ہمیں نہیں چاہتے اور اگر آپ ہم سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے, ہم اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قوم, شفاف انتخابات کے ذریعے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, لیکن ایک سوال ہم نے ابھی اوور دا ویکینڈ وی سو لاٹ آف اریسٹ ہیپننگ, اور وہ بڑا دیکھنے میں بھی ذرا تکلیف دہ بھی تھا, اور پی ٹی آئی سپورٹرز کے لیے زیادہ آئی ایم شیور تکلیف دہ ہوگا. لیکن اگر یہ سینیریو جو ہے تھوڑا سا سپرلیٹو ڈگری اگر اختیار کر لیتا ہے, فار انسٹنس رکاوٹیں زیادہ جو ہیں وہ آتی ہیں, اس پر بیک اپ پلان یا پلان بی کیا ہے؟ دیکھیے حکومت کیا کر سکتی ہے, اور جو ہمارے وزیر داخلہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم روک دیں گے. آپ بالکل اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے, یہ کہا ہے سر انہوں نے. آپ پابندیاں لگا سکتے ہیں. دیکھیے آپ اسلام آباد کو بند کر سکتے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے پاس طاقت ہے. آپ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں, مانتا ہوں. آپ جھوٹے سچے کیس پر آپ گرفتار کر لیں گے. کیا مجھے بتائیے, کیا قوم کی سوچ کو, کیا قوم کی امنگ کو, کیا قوم کی تڑپ کو کوئی حکومت گرفتار کر سکتی ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے یہ ممکن نہیں ہے. آپ اسلام آباد بند کر دیں گے, کیا پورا پاکستان بند کر دیں گے؟ کیا ملتان بند کر دیں گے, بھاولپور بند کر دیں گے, ڈیرہ غازی خان بند کر دیں گے, لاہور بند کر دیں گے, راول پنڈی بند کر دیں گے, کراچی بند کر دیں گے, حیدرآباد, لاڑکانہ, بلوچستان, کوئٹہ, کہاں کہاں بند کریں گے؟ آپ اسلام آباد بند کریں گے تو ہر شہر اسلام آباد بن جائے گا. ہر پاکستانی جو اس تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اسے علم اٹھانا ہوگا, پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا ہوگا اور انصاف کی تحریک میں شامل ہونا ہوگا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اسلام آباد کو چاہے بند کر لیں, آپ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائیں گے. شاہ صاحب اگر گرفتاریاں ہوئیں اور روکا گیا, کوشش کی گئی روکنے کی, اور مختلف رکاوٹیں پیدا کی گئی, ساتھ میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی جو گرفتاری ہے ان کی بھی وہ ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے, تو کیا ایسا خدشہ بھی کوئی ہے؟ جی بالکل ہے, ہو سکتا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے اس
وقت اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس وقت عمران خان کو گرفتار کر لیتے ہیں، کسی اور کو تحریک انصاف کے قائد کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس وقت ہر نوجوان کو عمران بننا ہوگا. کتنوں کو گرفتار کرو گے، کتنوں کو پابند سلاسل کرو گے؟ جب قوم ایک عزم کر لیتی ہے، کتنوں کو آپ کی جیل تنگ پڑ جائیں گے اگر قوم فیصلہ کر لیتی ہے. لیکن شاہ صاحب اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا ہدایات دی گئی ہیں کارکنوں کو؟ کیا انہوں نے حکمت عملی اپنانی ہے؟ انہوں نے پرامن رہنا ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ہے، سڑکوں پر نکلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہے، ہم نے پیسفل رہنا ہے، ہم نے پیسفل رہنا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، املاک ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، ان سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی ادارے سے جھگڑا نہیں ہے. خدارا ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ملک کو بچاؤ، انتخابات کراؤ. ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے. ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کے لیے طریقہ کیا ہے، آئینی طریقہ کیا ہے، جمہوری طریقہ کیا ہے. لوگوں سے رجوع کرتے ہیں اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو حکومت وقت چاہیے کہ وہ بڑا دل کریں، اپنے پرسنل ایجنڈاز کو دفن کریں اور نیشنل ایجنڈے پہ توجہ دیں. اور نیشنل ایجنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوں. دیکھیے اس وقت جو افراتفری ہے، اس وقت جو بے چینی ہے، اس وقت جو معاشی بدحالی ہے، آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ حکومت کتنے دنوں کی مہمان ہے. وہ کیا بات کرے گی آپ سے، وہ کیا معاہدہ کرے گی؟ جب آپ اس سے بات کر کے آئے، مفتہ اسماعیل صاحب جب بات کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سبسڈی وڈرا کیجیے. آپ نے کی نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو دقتیں سامنے آئیں. اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سے فیصلے نہیں ہو سکیں گے، ایک انٹرم لے آئیں جو فیصلہ کر سکے اور شفاف انتخابات کروا سکے. یقین جانیے اگر یہ وقت جا رہا ہے، اگر انہوں نے تاخیر کی، نقصان ہوگا. کس کا؟ ملک کا. تاخیر کی تو نقصان ہوگا ملک کا. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. یو ہیو اے بلیسڈ ون. شاہ صاحب نے کہا کہ جناب دل بڑا کریں اور اگر ان کیس کوئی بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں پیدا، تو پیسفل رہیں. اریسٹ ہونے کے جو ہیں وہ چانسز ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر روکا گیا تو ہر شہر اسلام آباد بنے گا. یہ شاہ محمود گش نے سینئر رہنما پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے آنے والا جو اس وقت لانگ مارچ اس کا اعلان ہو چکا ہے 25 مئی کو، یعنی کہ بدھ کے دن، پرسوں ہی ہے یہ، بالکل مطلب ایک دن چھوڑ کر کہ یہ جو سیاسی صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ الیکشن کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ تو سینئر تجزیہ کار عدنان حال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. عدنان صاحب اس وقت جو گڈ مارننگ عدنان سر. سوری گڈ مارننگ عدنان سر. عدنان صاحب ہونے کیا جا رہا ہے جو اس وقت پوری صورتحال بن گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ کلیش یا تصادم کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، وہاں ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، نوجوان پرجوش ہیں، جبکہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں لانگ مارچ نہیں کرنے دیں گے اور گرفتاریاں کریں گے. رانا ثناء اللہ کی جو ٹون ہے وہ خاصی دھمکی آمیز ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ تصادم کی طرف نہ چلا جائے، اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پرامن رہے، تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے، اس کا پرامن رہنا مجھے تو بظاہر نظر نہیں آتا زیادہ دیر تک، کیونکہ اگر ٹیئر گیس چلے گی، لاٹھی چارج ہوگا یا گرفتاریاں ہوں گی تو پھر عوام کا بھی رد عمل ہوگا، اور خاص طور سے جو پختون ہمارے دوست ہیں وہ کوئی آسانی سے ان کے قابو آنے والے نہیں ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو تو کہا گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو کہا گیا ہے حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، کراچی، وہ وہیں پہ احتجاج کریں. اگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور زیادہ دیر تک وہ اس کو احتجاج کو جاری رکھتے ہیں تو حکومت تو مفلوج ہو جائے گی، کاروباری زندگی مفلوج ہو جائے گا اور حکومت کو کوئی نہ کوئی سمجھوتے کی طرف جانا پڑے گا. لیکن اگر یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوئی، زیادہ لوگ شریک نہ ہوئے اور زیادہ دیر تک وہ احتجاج نہ کیا، تو پھر یہ فضل آؤٹ ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اور حکمت عملی انہیں اختیار کرنا پڑے گی، شاید پھر وہ دوبارہ جلد سے جلوس شروع کر دیں.
لیکن اس وقت جو موڈ ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ شاید پرزور احتجاج ہوگا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی عدنان سر، آپ کو پتا ہے مجھے شدید پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اگر میں آپ سے 2-4 سوال جب تک نہ کر لوں. میں آپ کو اتنا مس کر رہی ہوتی ہوں کہ ہائی عدنان سر ہوتے تو میرے سوال کا جواب دیتے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی نہیں آئے گا اسلام آباد، کوئی نہیں پہنچتا، لوگوں کے پاس بڑے کام ہیں کرنے کو، دیکھ لینا نظر آ جائے گا، عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے. پھر انہوں نے میڈیا کو کہا آپ لوگوں نے ہی سر پہ چڑھایا ہے یہ عمران خان کو، اور یہ اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف 2-4 لوگ نظر آئیں گے اس طرح کی؟ لانگ مارچ کتنی بڑی کال ہے جہاں پاور شوز پہ پاور شوز کی ہیں پی ٹی آئی نے، تو آپ کو لگتا ہے صرف 2-4 لوگ نظر آئیں گے؟ یہ تو سیاستدانوں کا طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور دوسرے مخالف کی بات کو گھٹا کر بیان کرنا. مولانا فضل الرحمان تو بڑے تجربے کار آدمی ہیں، وہ اس طرح کا بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. اور اگر ہم نے میڈیا نے عمران خان کو زیادہ کوریج دی ہے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی کوریج دی ہے. عمران خان کو تو 35-40% ووٹ ملتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو تو 2-2.5% ووٹ ملتے ہیں پورے پاکستان سے، پھر بھی ان کو اتنی زیادہ کوریج ملتی ہے. تو سیاستدانوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، ان کے عمل کو اہمیت دینی چاہیے. یہ کرتے کیا ہیں؟ کیونکہ باتیں عدنان صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے بتائے گا جو 128 دن والا دھرنا تھا اس نے جو عمران خان صاحب کے دھرنے نے اثر ڈالا تھا، کیا یہ دھرنا اتنا اثر ڈالے گا؟ کیونکہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ مختلف تھے، اس وقت کچھ جماعت ساتھ ان کے شامل بھی تھی، اس وقت پی ٹی آئی اکیلی جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف رواں دوائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا حالات خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے سڑکوں پر؟ کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت نے کہہ رہی ہے، وزیر داخلہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کارکنان کو روکا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ جو صورتحال ہے وہ بگڑے گی نہیں؟ بالکل بگڑ سکتی ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپٹکس کچھ ہوتے ہیں اور پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے، پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. سیاستدان جو ہیں ان کو فیس ویلیو پہ آپ لے نہیں سکتے، کیونکہ سیاست نام ہی اس بات کا ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کوشش تو کریں گے کہ تصادم بڑا نہ ہو، کہ خدا نہ خواستہ اگر لاشیں گریں تو پھر تو حکومت کے لیے بھی ان کا بوجھ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آج تک ماڈل ٹاؤن ان کے ذمہ لگا ہوا ہے اور اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکے. تو کوشش تو یہ کریں گے کہ اس معاملے کو پرسکون رکھا جائے. اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ. جی بولیے عدنان صاحب، ایک بہت ضروری سوال. اوور تو ویکینڈ ہم نے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری دیکھی، پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس فوری ملتوی کیا گیا. یہ تمام سچویشنز کیا ملک میں کوئی کچھ اور بڑا سیناریو ہونے والا ہے؟ دیکھیں سر، لانگ مارچ کا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس طرح ہونا، اس طرح ان کو کھینچ کے لے کے جانا، پھر ایک دم سے جو ہے وہ اجلاس بھی ملتوی ہونا، واٹ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بلڈ اپ؟ ایک خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھیں ہم بہت سختی کریں گے، اور وہ ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے تاکہ جو ذرا کمزور دل کے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کم سے کم لوگ شریک ہوں احتجاج میں. لیکن آپ کو پتہ ہے جرنلسٹوں کے خلاف بھی مقدمے درج ہو رہے ہیں جگہ جگہ، اور اپوزیشن کی آواز کو جو حکومت کے مخالف ہیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کرتی ہیں. یہ بالآخر اگر کوئی بڑا کلیش ہو گیا پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ماورائے آئین ہی کچھ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا، آپ کو پتہ ہے کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی کو کال آئی اور عمران خان نے کہا آپ نہ لیں، مگر انہوں نے کال سنی 1.25 منٹ اور پھر کہا عمران خان کے کان میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فون سنیں ورنہ یہ کہ ہم آپ کو ٹریپ کر دیں گے. تو اب پتہ نہیں وہ کون ہے، ہو سکتا ہے حکومت کا کوئی بندہ ہو. لیکن یہ کہ ایک فضا جو ہے وہ تصادم کی فی الحال نظر آ رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ حکومت جو ہے کوشش کرے گی کہ کسی طرح خون خرابے سے بچا جائے، کیونکہ جب خون خرابہ ہوتا ہے تو بالکل عدنان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف الیکشنز کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جیسے شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہم نے دیکھی. اور اب کیونکہ لانگ مارچ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے تو لانگ مارچ میں کیا ہوتا ہے، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے، لیکن خیر یہ ہم کچھ دنوں میں دیکھیں گے سب کچھ. بہت شکریہ عدنان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پوری جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہم عدنان صاحب سے جان چکے ہیں. بالکل، تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ سے پھر ٹائم لیں گے، لیکن کچھ باتیں انشاءاللہ اس وقفے کے بعد بھی ضروری ہے. صبح سویرے پاکستان میں امید ہے آپ کی صبح ہمارے ساتھ اچھی گزر رہی ہوگی. یہ اور بہت ساری خبریں اس وقفے کے بعد. اسٹے ود اس.
एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। तो शाहजेब, अब लोगों को लेकर चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ, जहां पर जंगलात में जो आग लगी है और अब तक बेकाबू है, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या हुआ? बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में आग फैल चुकी है। काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। जंगलात में, ज़िला शरानी में इसके जंगलात में आग लगी है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ टीम्स हैं रेस्क्यू की, वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि ये मजीद ना फैले। लेकिन इस पर हम अपडेट हासिल कर लेते हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं फजल तवाब उनसे। फजल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस हद तक काबू पाया गया अब तक आग पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके शेरानी के कोह सलेमान के जंगलात में मौजूद हूँ और ये यहाँ पर पहुँचने में जो है काफ़ी दुश्वार तरीन रास्ता था। तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद है और इस जंगलात में पिछले 14 दिन से जो है वो आग जो है वो लगी हुई है, जो इस वक्त भी जो है बेकाबू है। मगर जो PDMA है, लेवीज़ और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो आग बुझाने का सिलसिला है, उस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ताहम जो ज़िले इंतज़ामिया है और महकमे PDMA के हुकाम है, उनका ये कहना है कि तकरीबन इस कोह सलेमान के जंगलात में तकरीबन 15 किलोमीटर के इलाके में यहाँ पर आग जो है वो फैली हुई है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी हम देख रहे हैं कि इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिशें जो है वो की जा रही है। PDMA के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितने इलाके पे यहाँ पर आग इस वक्त फैली हुई है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस कदर मुश्किलात का सामना है? ये 15 से 20 किलोमीटर रेडियस का एरिया है और ये आपको पता है बलूचिस्तान का हाईएस्ट तरीन वो है मकाम है। और यहाँ पर आना, यहाँ पहुँचना, यहाँ पर मतलब जिस तरह हमारी टीमें, लीवीज़ के जवान, FC और ज़िले इंतज़ामिया ने जिस तरह भरपूर एक हफ़्ते से लगे हुए और कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक उसका इंशाल्लाह मुस्बत वो रिज़ल्ट आ रहा है। इसमें पाक फ़ौज है और NDMA की तरफ से भी वो है, LE के ज़रिए भी पानी हम ऊपर से उसको कर रहे हैं इंशाल्लाह। और नीचे हमारे PDMA के जवान हैं, लीवीज़ के जवान हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसी तरह आपको ज़िले इंतज़ामिया के जवान हैं, वो सब अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, जैसा कि डायरेक्टर की बात सुनी कि तमाम महकमे जो है वो अलर्ट है और आग बुझाने की भरपूर कोशिशें जो है वो की जा रही है। ताहम यहाँ पर जब हमने इलाका मकीनों से यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना है कि एक कदीम तरीन यहाँ पर जैतून और चलगोज़े के दरख्त जो जल कर खाकस्तर हुए हैं, जिनको करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक इस आग जलने के बायस जो है यहाँ पर 3 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। जबकि इसके अलावा हुकूमत बलूचिस्तान ने भी चूँकि NDMA से भी हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ है। ताहम उनका ये कहना है कि तमाम वसाइल जो मौजूद है उस पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही। ताहम बैनुल अक़वामी इदारों से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो आग बुझाने में हमारी मदद करे। जी मैं और शाहजेब अभी यही रिपोर्ट साथ हम लोग हैरान हो रहे थे कि 15 किलोमीटर से ज्यादा जो है उस एरिया को इसने कवर किया है, काबू नहीं हो पा रही है। और शाहजेब, कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, नुकसान सिर्फ जंगलात तो हम देख रहे हैं कि जलते जा रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके हम ये भी आपको बताया जा रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो हमारे इस हवाले से बता रहे थे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। चिलगोजे के जो दरख्त हैं वो जलकर खाकसर हो गए हैं और जब वो जल जाते हैं तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, जितना महंगा चिलगोजा है हमारे मुल्क में, वैसे पहुंच से दूर था और अब तो और अगर जंगलात में भी आग लग जाएगी तो ये वाकई करोड़ों रुपए का नुकसान है। इस आग को रोकना बहुत जरूरी है। जाहिर बात है आसपास कुछ ऐसी आबादियां भी होती हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है। इलाके को खैर वहां से खाली तो कराया गया है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से दरख्तों का नुकसान होना और फिर ऑब्वियसली एक हीट वेव ऑब्वियसली चल रही है, उसकी वजह से हीट वेव भी आसपास के जगहों पे बहुत उसका असर पड़ता है। साथ में उसका जो धुआं होता है उससे लोगों की तबीयतें कितनी खराब होती हैं। ये एक से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। हम थोड़ी देर बाद प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान की हुकूमत से किसी तर्जुमान से बात कर सकें और पूछ सकें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितना काबू पाया जा चुका है, इससे कितना, क्या हमें तो अब तक करोड़ों का पता चला है, कोई ऐसी डिटेल्स हैं जो अब तक हमें नहीं भी पता। इसके लिए फिर आपको स्पेशली मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आग पर ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता। आपको जाहिर बात है, आपको जो है वो फजाई जो मशीनरी होती है जो मुख्तलिफ जहाजों से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की जाती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इस पर काबू पाया जा सके। जो मैन पावर है वो इस्तेमाल करके इस तरीके से काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये फैलती जाती है। जिस तरीके से फैलती जा रही है, यकीनी तौर पर हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं और जो हमारे मुल्क की इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त मिलजुल कर
کہ اس آگ پر قابو پایا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی ہے جو جیسے کہ ہمارے رپورٹر ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں بیرون ملک بھی جب کوئی ایسی آگ لگتی ہے تو جہازوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہیلی کاپٹرز کا. یہاں پہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ایئر اسپرے کرنا امپورٹنٹ ہے اس وقت. کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے آسٹریلیا میں ابھی یہی ذکر کرنے والی تھی کہ آسٹریلیا کی جنگلات میں کتنی بڑی آگ لگی تھی، کتنے زیادہ درختوں کا، ساتھ میں بے زبان جانوروں کا اتنا نقصان ہوا تھا. وہ پوری دنیا میں ایک ٹریجڈی کی طرح جو ہے چھوٹے کینگروز دیکھ کر بڑا افسوس ہوا اتنا دکھ ہوا تھا. اور اس طریقے سے اس کا دکھ اس سے وہ آسٹریلیا تک محدود نہیں تھا، پوری دنیا میں اس کے آگ لگنے کا دکھ جو ہے وہ اس کو محسوس کیا گیا تھا. تو جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو کتنے گھونسلے ہوتے ہیں، کتنے پرندے ہوتے ہیں، کتنے وہاں پر معصوم جانور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. صرف دعا ہے سب سے پہلے تو اس آگ کو قابو پانے کی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس پریکاشنری میجر شاذب ذرا کوئک رسپانسز والے ہوں تاکہ ہمارے پاس پتہ ہو کہ اگر اس طرح کی سچویشنز کا سامنا اگر ہمیں ہو جاتا ہے تو واٹ از اینڈ واٹ آر آر پریکاشنری میجرز. ہمارے ساتھ بلوچستان حکومت سے ترجمان موجود فرا عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرا صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ اب تک کی صورتحال جو ہمیں پتا ہے کہ اب تک آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے، ایئر اسپریز کی ضرورت ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہ کتنا قابو پایا جا چکا ہے، نہیں پایا جا چکا یا مکمل پایا جا چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 مئی کو یہ جو فارسٹ فائر آؤٹ بریک تھا یہ سامنے آیا، اور تورغر کے علاقے میں کچھ پیچز میں جب یہ آگ وہاں پر لگی تو اس پہ قابو پا لیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد 20 کو دوبارہ یہ کچھ پیچز میں جو فائر ہے وہ رپورٹ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں کا بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طریقے سے یہ ڈسٹرکٹ شیرانی موسیٰ خیل کا علاقہ ہے اور جو پہاڑی سلسلہ ہے مزری کا، تورغر کا، زمری، کھجوری. اچھا یہاں پر جو زرغون زوار ایریا ہے وہاں پر آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. اور اب دیکھیں اس قسم کی جو آگ تھی اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے اور جو کیپیسٹی تھی وہ لمیٹڈ تھی، اور پھر ان ایکسیسیبل ایریاز کی وجہ سے جو کاروائی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ لمیٹڈ ریسورسز نہ ہوتے، جی آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر بہتر ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں تو آگ پر جلدی قابو پایا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ 15 کلومیٹر تک آگ پھیل چکی ہے. اس وقت اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا واقعی 15 کلومیٹر سے اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتی جا رہی ہے آگ، یا اس کو روکنے کے لیے اب مشینری وہاں پر پہنچی ہے؟ جس طریقے سے ہم ہیلی کاپٹر بھی دیکھ رہے ہیں، تو کون کون سے اس وقت مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مل کر کوشش کر رہے ہیں آگ پر قابو پانے کی؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ، فارسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی، اور پرسنلی خود وہاں پر جو سیکریٹری فارسٹ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. ساتھ ساتھ نمبرز آف آفیسرز، اور میں آپ کو بتا دوں جو سٹاف ہے 6 آفیسرز آر دیئر، 40 سٹاف ممبرز اور 350 جو کمیونٹی والنٹیئرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور دیکھیں میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس قسم کا جو اس حد اتنا ایکسٹریم کا جو واقعہ تھا وہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. لیکن ہمارے ساتھ جو شامل ہیں اس میں ادارے، FAO کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں مل چکی ہے، ریکوائرڈ ایکوپمنٹس جو ہیں وہ وہاں پر آ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ PDMA جو ہیں ان کی طرف سے بھی سپورٹ حاصل ہے، اور آرمی کے جو 2 ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں. اور پھر جس طرح میں نے اگر آپ نے میپ پر جا کر آپ یہ ایریا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر مشکلات کا سامنا وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کرنا پڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جس طرح میں نے کہا کہ لمیٹڈ ریسورسز تھے، کیونکہ اس قسم کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ فرسٹ ٹائم اس طریقے سے ہوا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہمارے اسلامک ریپبلک آف ایران سے ہم نے جو ایئر کرافٹ ہے وہ منگوا لیا ہے، آج وہ بھی پہنچ جائے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو علاقے کا نام بتایا کہ زرغون زوار ایریا میں جو ہے وہ آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے. انشاءاللہ I will update you within a couple of days. وہاں پر سٹاف موجود ہے. اچھا مشکلات کا سامنا دیکھیں وہاں پر انٹرنیٹ کے بھی جو ہے نا
یہ بھی مسئلہ ہے. آپس میں جو سٹاف کی کوارڈینیشن ہے اس میں بھی مسائل آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی سٹاف آن ڈیوٹی ہے, سیکریٹری فارسٹ وہاں پر موجود ہیں, پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں. یہی آپ سے سوال کرنے والی تھی, کیونکہ فرح جب آپ بتا ہی رہی ہیں یہ کہ پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ آیا ہے, تو پہلی دفعہ ایک کنفرنٹ ہوا اس طرح کی سچویشن کے ساتھ, اور آگے کے لیے اب یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن کم سے کم پتا ہوگا یہ سچویشن اکر ہو سکتی ہے. لیکن صرف آگ لگنے کا ہی نہیں, بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں, دھواں جس طرح ہو رہا ہے, پانی کی قلت ہو رہی ہے, اور کیا کیا چیلنجز ہیں جو اس کے ساتھ پیکج میں آ رہے ہیں. دیکھیں, اب جس طرح آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ فردر پلاننگ بالکل ہماری جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے, چیف منسٹر ہیں, انہوں نے پرسنلی احکامات جاری کیے ہیں, اور الرٹ بھی ہو گئی ہے گورنمنٹ کہ اب فیوچر میں اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پہلے سے ہی پراپر پلاننگ جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے, اور ٹیمز جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں. اور یہاں پہ میں ذکر کرتی چلوں کہ ٹاسک فورس بھی تشکیل دے دی گئی تھی, وہ بھی آن ڈیوٹی وہاں پر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم یہ جنگل کی آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایک تو فرح صاحبہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آس پاس کی کوئی آبادیاں بھی ہیں جن کو خالی کرایا گیا یا ان کو کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے ہٹانے کی, کوئی نقصان نہ ہو, اور کچھ ابھی تک پتہ لگ سکا ہے کہ کتنا نقصان, کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر چلغوزوں کے درخت تھے اور ان کا جو نقصان ہے وہ ظاہری طور پر کروڑوں کا نقصان ہے, تو کچھ بتایا جا سکتا ہے آپ کی جانب سے کتنی اس وقت ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اس آگ کی وجہ سے؟ جی, ادھر جی چھوٹے 2 ولیجز تھے جو آبادیاں تھیں, انہیں وہاں سے ہم نے دوسرے مقامات پر شفٹ کر دیا ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا چلغوزہ کا, چلغوزہ کا جو وہاں پر ہے بالکل اس کا بھی نقصان ہے, لیکن اب اس کے حوالے سے جو ہے وہاں پر پورا مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور جو نقصانات ہیں وہ فردر انشاءاللہ ان a couple of days میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ مکمل رپورٹ اس کی تیار کی جا رہی ہے. اور سیکنڈلی فرح صاحبہ, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے بلوچستان کا پانی سندھ نے چوری کر لیا, اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ان کا پانی بلوچستان کو دیا جاتا ہے. یہ جو تقسیم پر تنازع ہے, ذرا اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں, یہ مسئلہ کیا اس وقت کیا ہے, اپڈیٹ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں اور سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارے سندھ کے وڈیرے ہیں اصل میں تو پانی وہ چوری کرتے ہیں, اور پچھلے ہی دنوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایک نہر پر رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا اسی مسئلے کی وجہ سے. دیکھیں, ہماری جتنی بھی نہریں بلوچستان میں آتی ہیں وہ سندھ سے گزر کے آتی ہیں, وہاں کے تو اپنے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ وڈیروں کے ہاتھوں تنگ ہیں اسی پانی چوری کی وجہ سے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سندھ میں یہ جو محکمہ آبپاشی ہے یہ سب سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ایک جو اہمیت رکھنے والا محکمہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے سندھ کا جتنا پانی ہے اس کا حق ہے, اسے ملنا چاہیے, لیکن بلوچستان کا حق بھی جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے انہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو واٹر مینجمنٹ کا محکمہ ہے اسے کلوزلی واچ کرنا چاہیے اس مسئلے کو. ڈیمز بننے چاہیے, کالا باغ ڈیم کے ہم بہت زیادہ حق میں ہیں. دیکھیں, ایوب خان کا ایک دور تھا, اس کے بعد ڈیمز بنے ہی نہیں, تو ڈیمز بننے چاہیے زیادہ سے زیادہ, اور کالا باغ ڈیم جو ہے اسے لازمی طور پر فائنلائز کر کے بننا چاہیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ فرح, آپ آئیں, اور ہماری پوری دعائیں, پوری قوم کی دعائیں ہیں کہ یہ آگ جلد از جلد قابو میں آ جائے اور کم سے کم جتنا نقصان ہو سکے ہماری جنگلات, ہماری زمین اور ہمارے لوگ. بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن اب بات کرتے ہیں بھارت سے سامنے آنے والی ایک افسوسناک خبر اور واقعے کی. شاہزیب, بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ بھارت نے پرامن حریت لیڈر یاسین ملک پر جھوٹے مقدمات بنائے. بالکل, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں 25 مئی کو سزا سنائی جائے گی. بھارت فری ٹرائل دیے بغیر یاسین ملک کو موت یا عمر قید کی سزا سنانا چاہتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جب ان کو سنا ہی نہیں گیا, جب فری ٹرائل نہیں ہوا, تو پھر کس طریقے سے آپ سزا سنا سکتے ہیں؟ فرد جرم پر عائد کر دی گئی ہے, 25 مئی کی تاریخ دی گئی ہے, 25 مئی کو سزا سنائی جائے گی. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ملک صاحبہ نے. مشال صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. سب سے پہلے تو جو بھارتی عدالت کا فیصلہ آیا ہے
اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نریندر مودی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود تو دہشت گردی کر ہی رہی ہے, اپنے ملک میں بھی کر رہی ہے, مختلف قدم بھی اٹھا رہی ہے, لیکن اوپر سے جھوٹے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں, اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں ان الزامات کو؟ دیکھیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے کشمیریوں کا قتل کرنا, ان کی نسل کشی کرنا, اور جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنا, اور وہاں پہ جس طریقے سے ڈیموگرافی کے وہ چینجز کر رہے ہیں. تو دن بدن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو بڑھایا جا رہا ہے, ان کی سیٹلمنٹ کرائی جا رہی ہے, کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. اور جو یہ جھوٹے مقدمے ہیں جو پرامن تحریک کو, سیاسی تحریک کو, حق قدراتیت کو کوئی بیلنس نہیں کوئی لگتا, کوئی کنیکشن نہیں لگتی, ایک آزادی کی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ ڈالنا, یہ پھر اپنی مہاتما گاندھی کو ہی کہہ دیں جو گوڈسے نے جو اس کو مارا تھا, اساسینیٹ کیا تھا گاندھی کو, تو اس کو نہیں یہ ٹیررسٹ مانتے جو ان کا اپنا بندہ تھا. تو ان کا ٹیررزم کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے, جو حق اور سچ پر ہے اور جو اپنی حق کی تحریک چلا رہا ہے اس کو یہ دہشت گرد بنا دیتے ہیں. جی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا بھارت کا ہر ریاستی جو ادارہ ہے وہ ہندو سوچ پر جو ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے, اسی پر ڈٹا ہوا ہے؟ کیا بھارتی نظام انصاف جو ہے وہ ہندو انتہا پسند حکومت کے ہاتھوں جو یرغمال بنا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس وقت وہاں پہ ہندوتوا کا راج ہے, RSS کا راج ہے وہاں پہ. کوئی اور آواز جو ہے, جو سینر وائسز ہیں, جو ڈیموکریٹک سیکولر وائسز ہیں, جو امن میں بلیو کرتی ہیں, جو انٹر فیتھ ہارمنی میں بلیو کرتی ہیں, ان سب کو اس نے ڈرا کے جیلوں میں بند کر دیا یا ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا. سارا کا سارا میڈیا جو ہے انڈیا کا, زیادہ تر اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں کیونکہ مودی کے اشاروں پہ وہ چلتا ہے, اور وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا جھوٹا نیریٹو جو ہے دنیا میں پھیلا رہے ہیں مودی کا. اور جو جھوٹی من گھڑت فلمیں اور خبریں آتی ہیں, نہ کوئی اس میں ایویڈنسز ہوتے, جس طرح چاہتے ہیں وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ فیشزم ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, عدالتیں بھی ان کی, ایجنسیز بھی ان کی. اور مشال صاحبہ, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یاسین ملک صاحب کو سالہ سال تہاڑ جیل میں رکھا گیا لیکن ان کا عزم نہ ٹوٹ سکا. لیکن یہ جو اب غیر قانونی اقدامات ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کو مزید نئی جہت ملے گی؟ بہت ضروری ہے اس وقت کہ حکومت پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی میرا مقدمہ, میرے شوہر کا مقدمہ, ہماری فیملی کا, میری بیٹی کا مقدمہ لے کے جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اسی طرح جس طرح ایک دہشت گرد کو, انڈین سٹیزن تھا وہ, جس کا وہ کیس جو ہے وہ لے کے گئے انٹرنیشنل عدالتوں میں کہ اس کی بیوی اور جو والدہ ہیں ان کو ملانے کے لیے اور کاؤنسلر ایکسیس کے لیے. تو یہ تو ایک عظیم ترین حریت کے رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ نریندر مودی کی قابض فوج کشمیریوں پر ظلم جو ہے وہ اٹھا رہی ہے, جبکہ بھارت میں ہندو انتہا پسند مساجد کی بے حرمتی کر رہی ہے, مساجد میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, وہ تو 500 سے زائد ڈی مارک کی ہیں انہوں نے, مسجدیں شہید کریں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر. وہاں پہ ہر طرح کا جو ریلیجس فریڈم ہے کشمیریوں کا وہ چھینا جا رہا ہے. وہاں پہ اذان پہ پابندی لگائی جا رہا ہے, وہاں پہ عید نہیں منا سکتے, وہاں پہ رمضان کے دوران میں بھی انہوں نے دکانیں بند کر دیں. جس وقت افطاری کا ٹائم آیا, جب لوگ وہاں پہ شاپنگ کرنا چاہ رہے تھے, چیزیں لینا چاہ رہے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, اور پھر قربانی کی بھی انہوں نے بین کر دیا عید کے اوپر. تو یہ جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, خطبوں کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو مکمل طور پہ ایک منی انڈیا جو ہے ہندوتوا کا, اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے پورے اہل خانہ کے لیے, پورے پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ یہ آواز اٹھے گی ضرور. 25 مئی بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے. 25 مئی کو جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ سزا سنائی جائے گی. اب آواز اٹھانے کی اس وقت ضرورت ہے, آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کو ہم انٹرنیشنلی اس پہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا سکے. بہت شکریہ. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس ایشو پر خاص طور پر ہم سے بات کر رہی تھیں. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, کچھ دیگر سیگمنٹس بھی ہیں جو شامل کرنے ہیں, اور بات کریں گے سکن کے اوپر. ہم اکثر کوشش کرتے ہیں مختلف ہیلتھ ایشوز پر بات کرتے ہیں, لیکن آج کل ہم سکن پر زیادہ زور اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ سکن نہ صرف متاثر ہو رہی ہے بلکہ جل رہی ہے, جھلس رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شدید گرم موسم ہے
اور جو ایک ہم نے ہیٹ ویو دیکھی ہے, کسی اور جل رہی, کسی سے نہیں جل رہی, وہ دھوپ بھی بہت ہے جلانے کے لیے, دھوپ بہت ہے جلانے کے لیے. لیکن اس گرم تپتی ہوئی دھوپ میں جب آپ باہر نکلیں تو اپنی سکن کا کیسے خیال رکھیں, کہ یہ صرف معاملہ سکن کا نہیں ہے, بیسیکلی ظاہر ہے آپ کا اوورآل آپ کی جو باڈی پہ اثر پڑتا ہے اس گرمی کی شدت کا, تو کیسے آپ نے اپنی جلد کی خرابی سے بچانا ہے, اس گرمی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں, یہ سب کے لیے ہے کہ آپ نے اپنی جلد کا خیال کیسے رکھنا ہے. تو اسی پر آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں, اور گیسٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو مایا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جس طرح کہ صاحب نے بتایا کہ سکن جھلس رہی ہے, لوگوں کا باہر نکلنا چاہے وہ بائک پر ہوں یا بس سٹاپس پر ہوں یا جانے کے لیے پیدل ہوں یا ان کا کام ہی ایسا ہو کہ ان کا آؤٹ ڈور ہو, ان کی سکن ڈیفینیٹلی نیگیٹو طریقے سے افیکٹ ضرور ہو رہی ہے سیٹ کی وجہ سے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر امراض جلد ڈاکٹر حافظ محمد ادریس اختر نے, ہمارے ساتھ ہمارے 92 کے لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. گرمی بڑھتی جا رہی ہے, جلد کا خیال رکھنے کے لیے بنیادی چیزوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور وہ کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل آپ نے بڑا اچھا ٹاپک لیا ہے. ایکچولی جس طرح سے آج کل ہوتا جا رہا ہے کہ سکن تو ٹھیک ہے ہمارا ایک سب سے بڑا آرگن ہے, لیکن اس کے علاوہ اوور آل بھی ایکچولی بہت ساری جگہوں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہیٹ اسٹروک سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, اور یہی جو پرابلم ہے سکن کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ 3 طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ پرابلمس ہیں یا جو بیماریاں ہیں سکن کی وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں, جیسا کہ ایکنی ہے, اسی طرح سے ڈرماٹائٹس ہے, اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز ہیں جیسا کہ فنگس ہے اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, ارٹیکیریا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایگریویٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو دھوپ کی وجہ سے یا سن ایکسپوئر میں سے جو ہمیں الٹرا وائلٹ لائٹس ملتی ہیں ان کی وجہ سے جو بیماریاں بن جاتی ہیں, جن میں سے سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ کینسرز اور پری کینسریس لینز جو ہیں. کچھ ایسے لینز ہوتے ہیں جو آلریڈی موجود ہوتے ہیں, اگر ان پہ سن ایکسپوئر زیادہ ہو جائے تو وہ کینسرز بن جاتے ہیں. اور تیسری پرابلم جو سب سے کامن اور سب سے امپارٹنٹ ہے جس کے لیے ہر پیشنٹ پوچھتا ہے وہ ہے کاسمیٹک ریزنس, کہ اس سن ایکسپوئر کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے آپ کو کون کون سی پرابلم ہو سکتی ہیں, جیسے ارلی ایجنگ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پھر کن چیزوں کا استعمال کریں, جلد کو بچائیں کیسے, کریں کیا, جب باہر نکلیں تو کیا لگائیں, اور جب باہر گرمی کی شدت بڑھ جائے تو کیا کریں, اور اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کی جو سکن ہے وہ جھلس رہی ہے تو گھر واپس آ کر کیا کریں, کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اب اس طرح سے جاتے ہیں کہ سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ہائیڈریشن, کہ آپ کی ہائیڈریشن کس طرح سے ہے. آپ پانی زیادہ پئیں, کیونکہ انٹرنل ہائیڈریشن آپ کو پانی سے اور جو مشروبات ہیں ان سے ملے گی. کوشش کریں کہ فریش جوسز اور پانی پئیں, ویجیٹیبلز اور فروٹس جو سیزنلز ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, اور فزی ڈرنکس اور اس شوگری ڈرنکس جو ہیں ان کو اوائڈ کریں, کیونکہ جتنی زیادہ کیفین آپ لیں گے اتنا زیادہ پانی جسم سے نکلے گا اور جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز ہیں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا جو سن کے ایکسپوئر کی وجہ سے ایک ہیلدی سکن کی پہچان کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پتہ کیسے لگتا ہے کہ آپ کی سکن ٹھیک ہے, آپ کی سکن متاثر نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری کبھی فیل ہوتا ہے کہ ہماری سکن تھوڑی سی اس میں ریشز سے ہو جاتے ہیں, کسی کی سکن سینسیٹیو ہوتی ہے, تو یہ سمجھا کیسے جائے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ گرمی سے متاثر ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے؟ جی اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سکن ڈرائی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچی ہو رہی ہے, ریڈ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ گرمی سے افیکٹ کر رہے ہیں, اور سن کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے ان سے بھی افیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے انٹرنل ہائیڈریشن اور ایکسٹرنل ہائیڈریشن جو ہے جیسا کہ میں بتا رہا تھا, اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ موئسچرائزرز کا یوز کریں, جب سن میں نکلیں تو سن بلاکس یوز کریں. سن بلاکس یا سن اسکرین جو ہے ان کے لیے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے, کہ اس کے اوپر ایک SPF لکھا ہوا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں سن پروٹیکشن فیکٹر. تو کوشش کریں کہ جو بھی SPF 30+ کا ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس میں دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو اس میں آپ پھر جو واٹر بیسڈ
کیمیکلز ہیں نا یا واٹر بیسڈ سن بلاکس ہیں یا نان کومیڈوجینکس ہیں وہ آپ یوز کریں گے. اگر آپ آئل بیسڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ اور بڑھ جائے گی اور رکے گی اور اس سے ایکنی فلیئر اپ کر جائے گی. اسی طرح سے آپ کی اگر جو پیچی یا ڈرائی سکن ہے تو اس کے لیے آپ آئل ڈاکٹر بیسڈ صاحب ایک اور سوال ایڈ کرتے جائے گا اپنے جواب میں کہ کراچی اور لاہور کے ویدر میں بڑا فرق ہوتا ہے. کراچی میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے لیکن لاہور جتنی ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی ہے. کراچی میں پھر بھی ہواؤں کا ایک ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ, لیکن لاہور میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو ان کی سکن کو بھی, ہیلتھ کو بھی, آکسیجن کو بھی ہر طرح سے جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو؟ جی لاہور کے لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کا پیک ٹائم ہے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک غیر ضروری باہر نہیں نکلیں. اگر جانا بھی پڑتا ہے تو شیڈ استعمال کریں. اگر آپ سن اسکرین نہیں لگا پا رہے تو آپ ہیٹس کا یوز کریں. آپ سر پہ اور گردن پہ کپڑا رکھیں جو آپ کے ایکسپوزڈ ایریا ہیں ان پہ. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے یا پسینہ آ رہا ہے یا آپ کو آپ کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, سب سے پہلا سائن جو ہے نا وہ ہونٹ خشک ہونے کا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کے لیے آپ کو. تو جب اس طرح کی آپ کو لگے تو آپ پھر مجھے لگا تھا آپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے لگا تھا آپ ہم لاہوریوں کہیں گے کہ آپ لوگ لسی پئیں, لسی سے کچھ بہتر ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ لسی کا استعمال کریں. لیکن ساتھ میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا لسی بڑی اچھی چیز ہے. لیمو پانی اور لسی میں اگر آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں نا تو یہ بیسٹ ہے, کیونکہ آپ کے جو نمکیات ضائع ہوتے ہیں وہ اس سے آپ پورے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی تھی کہ گھر جا کے کیا کرنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ گھر میں جائیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ باہر سے آپ نے سن بھی لیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پولوشن ہے, اسموک ہے اور ڈسٹ ہے, یہ سب بھی آپ کے چہرے پہ اور ایکسپوز ایریا پہ آئی ہیں. تو سب سے پہلے جاتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے, ایک اچھا سا کلینزر یوز کریں اور ٹرائی کریں کہ ان دنوں جو ہے نا جو کلینزرز جو نان کومیڈوجینک ہیں یا جو آئل کی پروڈکشن کو کم کرتے ہیں وہ والے یوز کریں تاکہ اچھے سے کلیننگ ہو جائے. اس کے بعد دوسرا آپ نے یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ یہ جو ڈاکٹرز یہ سر آپ جو ہے نا ہمیں کہہ دیتے ہیں اچھا سا کلینزر, لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا سا کلینزر کون سا ہوتا ہے, ہم یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اچھے کلینزر کون سے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا شاذیب, ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ایک دفعہ جو ہے نا آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کون سی ہے, کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے ڈاکٹر صاحب خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں, باہر نکلنا الگ ہے, باہر سے اسکن تو جلتی ہے, ظاہری بات ہے, دھوپ میں جب نکلتے ہیں وہ تو متاثر ہوتی ہے, لیکن گھروں میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ جو گھروں میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور بے انتہا گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جو پسینہ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے, اس سے بھی سکن اور چہرہ کافی متاثر ہوتا ہے. گھر کے کام کرنے کا ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں آپ نہیں مدد رازدی کرتے ہیں. شاذیب کو کیا کرنا چاہیے جو کچن میں کام کر رہے ہوں؟ شاذیب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ دونوں طرف سے بینیفٹس لینے کے. شاذیب اس کے لیے بھی دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں میں لاہوریوں سے لے کے اور کچن کی خواتین تک جو ہے نا سب کے لیے آواز اٹھاؤں. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. شاذیب تھینک یو ویری مچ. شاذیب بھائی نے اٹھایا ہوا ہے. تو اب شاذیب اس میں بھی بات وہی ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز نہیں مل رہی, لیکن آپ کا جو ڈی ہائیڈریشن ہے, جو اسکن کی ہائیڈریشن سٹیٹس ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچے جا رہا ہے. اس کے لیے بھی وہی بات کہ آپ نے جو آپ کے مشروبات ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ ہوادار ایریا بنا سکیں کہ جو آپ کے کچن ہے اس کی ونڈوز جو ہیں ان کو اوپن کر دیں. اگر اے سی کی فیسلٹی اویلیبل ہے تو دروازے کھڑکیاں سب کھول کے رکھنی پڑیں گی, کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی سرکولیشن ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہوگا. بالکل سرکولیشن گھر میں بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. دعا کیجیے گا کہ اگلی دفعہ کچن کے حالات ٹھیک رہیں اگر شاذیب چاہتا ہے تو. بھائی اتنی گرمی میں کچن میں جانا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے میں تو کوشش کر رہا ہوں آج کل کسی قسم کی کوکنگ نہ کروں. ویسے مجھے واقعی کوکنگ کا بہت شوق ہے, میں کچن میں جاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ میں خود سے بناؤں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حافظ محمد ادریس اختر صاحب, اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے مختلف اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے, کون سی کریمز لگانی چاہیے, باہر نکلیں تو کیا احتیاط کریں, گھروں میں رہیں تو کیسے بچیں, ہائیڈریٹڈ رہیں, ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں, جوسز کا استعمال کریں, سیزنل فروٹس کا استعمال کریں. مایا آپ کیا کرتی ہیں گرمی میں جب آپ کو لگتی ہے تو؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں اور واپس آتی ہوں. گرمی سے پریشان ہمارے ساتھ رہے گا.
बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे पोलियो फ्री पाकिस्तान की, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट भी है और जल्द पाकिस्तान इंशाल्लाह पोलियो फ्री होगा भी। जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता साल देखा कि सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ हमारा, बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम्स हैं वो मुश्किल रास्तों से होती हुई हर शहर हर गली गली पहुंचती है और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाती है, और वालिदैन ताउन भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सपर्ट आते हैं, कोई भी डॉक्टर आते हैं, कोई भी इस मुहिम से ताल्लुक रखने वाले कोई भी उनके साथी आते हैं, वो एक बात को जोर देते हैं कि प्लीज अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि वो जो हमारा एक भी केस है ना वो भी रिपोर्ट ना हो और पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो जाए। क्योंकि हमने बहुत लंबा अरसा तक जो है शाहजेब इस चैलेंज का सामना किया है, और अब तमाम वर्कर्स की, तमाम डॉक्टर्स की, तमाम कोशिशें करने वालों लोगों की जो इसके लिए तारीफ के दुआओं के मुस्तहिक है, उनकी वजह से सिर्फ पिछले 8 साल में एक केस जो है वो रिपोर्ट बिल्कुल एक केस रिपोर्ट हुआ, लेकिन मुकम्मल खात्मा हमें करना है, उसके लिए हम सबको मिलकर चलना है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट पीडियाट्रिक मिशन पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ प्रोफेसर जमाल रजा साहब ने। जमाल साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, यकीनन ये बेहतरीन प्लानिंग थी जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए गए जो कि नाकाम हुए, और कोशिश जारी रखी, हमारी टीम्स ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत का हम नतीजा देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले बताइएगा कि हुकूमत इस वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई है, मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है? जनाब, ये पोलियो के लिए गवर्नमेंट ने बेहतरीन मुहिम चलाई है, और इस हवाले से जो है वो यकीनन उसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन हमने देखा कि ये मुकम्मल मुहिमात की वजह से हम तकरीबन पोलियो से छुटकारा पा चुके हैं बल्कि। और पिछले साल जनवरी के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, फिर पूरे साल केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और इस बात की बड़ी उम्मीद हो चली थी कि अब ये शायद हम मजीद केसेस ना देखें, लेकिन बदकिस्मती से इस साल 3 केसेस पोलियो के आ चुके हैं सामने। लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक में भी हमने यही एक पैटर्न देखा है कि जब पोलियो का खात्मा होता है तो उसके अंदर कुछ केसेस बीच बीच में निकल आते हैं, खासतौर पे उन इलाकों से जहां पूरी तरह से मुहिम्मात या तो मुकम्मल तौर पे पहुंच नहीं पाती। और इस दफा भी अगर हम देखें तो 3 केस जो आए हैं उनका ताल्लुक सिर्फ एक ही इलाके से है, यानी वजीरिस्तान से, जहां पर हमने रिफ्यूजल या वो केसेस बहुत देखे हैं जिन्होंने पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार किया है। तो इस बात की जरूरत है कि वो न सिर्फ वो लोग जहां पर ये केसेस आए हैं भरपूर तरीके से इस मुहिम में हिस्सा लें, बल्कि तमाम मुल्क में लोगों के लिए एक ये लेसन है, यकीन दहानी है कि देखिए जब तक पोलियो के से मुकम्मल खात्मा ना हो जाए, जो भी मुहिम्मात चल रही हैं उनके अंदर अपने बच्चों को लाजमी तौर पर ये टीके पिलवाएं उस वक्त तक के जबकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर ना हो जाए कि अब पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो गया है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि न सिर्फ 3 साल का अरसा दरकार होता है आखिरी पोलियो केस आने के बाद, बल्कि इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल्स यानी जो स्टूल के फुजला जो जाते हैं पानी में और जहां पर पोलियो वायरस मौजूद रहता है, उसके भी सैंपल्स जब तक मुकम्मल तौर पर नेगेटिव ना हो एक खासे अरसे के लिए, तब तक हम ये नहीं कह सकते यकीन से कि पोलियो का खात्मा। अच्छा, लेकिन जमाल साहब, अगर कोई अब ये बारहा हमने पहले भी जब आप आए थे प्रोग्राम में, ये इसका मतलब है कि हमें अब से ये फिक्र करने की जरूरत है कि अब 3 केसेस से ज्यादा ना बढ़ सके। तो बच्चा अगर बीमार हो या उसकी तबीयत खराब हो तो क्या उससे उस वक्त भी पोलियो से बचाव के कतरे उसको दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, उनको पिलाए जा सकते हैं। 2 कतरे सिर्फ पिलाने होते हैं, और इसकी जो लोकल इम्यूनिटी होती है और इसके अलावा एक हर्ड इम्यूनिटी भी होती है। तो आम बीमारी, खांसी, नज़ला, ये इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असरात नहीं करती, और यकीनन उनको पिलाने चाहिए। तवक्त है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, अस्पताल में दाखिल हो, वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। उस सूरत हाल में जो है वो जाहिर है कि वहाँ का फिजिशियन ये फैसला करेगा कि। अच्छा जमाल साहब, इसी पॉइंट के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अक्सर हम वालिदैन को ये कहता सुनते हैं कि अभी पिछले माह तो हमारे बच्चों ने पोलियो के कतरे पिए, तो दोबारा पिलाने की क्या जरूरत है? तो बीच में गैप कितना देना चाहिए पोलियो के कतरों में, और कितनी बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जरूरी हैं?
مہمات جو چلائی جاتی ہیں یہ پورا اس کو ان کنسیڈریشن لیا جاتا ہے کہ منیمم گیپ کتنا ہونا چاہیے، پچھلی دفعہ مہم کب چلی تھی، اور پورے سال کا پلان تیار ہوتا ہے اس ریکمنڈیشن میں، جو کہ WHO کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ قطرے یوں ہی نہیں پلائے جاتے، یہ پورے پلاننگ کے تحت پلائے جاتے ہیں اور اتنی ہی مقررہ مدت کے بعد پلائے جاتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے. تو وہ والدین کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم نے ابھی پلائے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب تک کہ یہ مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارا بچہ اور ہمارے ارد گرد دیگر بچے اس مہلک اور موذی بیماری سے محفوظ ہیں. لہذا تمام والدین سے بار بار یہ درخواست ہوگی کہ یقینی طور پر ایک طویل فاصلہ ہم نے طے کیا ہے، لیکن اب جب کہ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اپنے ذہن میں توہمات کو اور غیر ضروری چیزوں کو اور نیگیٹو پروپیگنڈا کو قریب نہ آنے دیں اور حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ ارد گرد جو بھی بچہ آپ کو نظر آتا ہے، اور کم از کم تذکرتاً ان کے والدین سے ضرور پوچھ لیں کہ جی آپ نے قطرے پلائے نہیں، تاکہ ہم ایک ہی پیغام، ایک یکجہتی کے ساتھ پوری ایک قوم کے ساتھ تمام لوگوں کو ہم ایک پیغام دیں کہ یقینی طور پر یہ 2 قطرے پلانے ضروری ہیں جب تک ہم اس مہلک بیماری سے ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہیروز، ہمارے پولیو ورکرز، جیسے بھی حالات ہوں، شاہزیب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا جمال صاحب کی، جیسے بھی حالات ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اب میں سال ہو گئے مجھے مارننگ شو کرتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں جس طریقے سے ورکرز جاتے ہیں کہ ان کن علاقوں میں جاتے ہیں، کیا کیا ایٹیٹیوڈز فیس کرتے ہیں، کیا کیا ایکسٹریم ویدرز میں ایگزیکٹلی جاتے ہیں، اور جس طرح دھتکارا جاتا ہے ان کو، جس طریقے سے ان کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ڈیوٹی سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹتے. تو کیا حکومتی سطح پر ان کے لیے کوئی اعزاز، کوئی انعام دینے کا کوئی پلان کر رہی ہے؟ یقیناً یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بہت ہی نامساعد حالات، جان پر کھیل کے، نہ صرف جان پہ کھیل کے بلکہ جانے گنوا کے پولیو ورکرز نے اس مہم کے اندر حکومت کا ساتھ دیا، اپنے بھائی بہنوں کا، عوام کا، اپنے ساتھیوں کا، ہمارا سب کا بہت بڑا انہوں نے ایک فریضہ ادا کیا ہے. اور بحیثیت قوم ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ان کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پہلے تو ان کے ساتھ ڈیل کریں جو ہمارے گھروں پر آتے ہیں. سخت گرمی میں، موسم سخت ہونے کے باوجود، دھوپ میں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں سرد موسم جب تھا تو برف کے اندر لوگ چل کر، اور آدھی کمر تک ان کے برف تھی، اور وہ جا کے پولیو کے قطرے پلا رہے تھے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مجاہدانہ کام ہے، اور ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے بحیثیت قوم. پھر حکومت کا ظاہر ہے، حکومت کا ایک اپنا کردار ہے، اور حکومت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ صرف ان کو ایک تو ان کو نقد مراعات بھی ضرور دی جائیں کہ ظاہر ہے اتنی مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے علاوہ ان کو اعزاز، مختلف اعزاز کے ساتھ نوازا جائے، کیونکہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، اصل ہیرو ہیں، جو اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کی قربانی دے کر میرے اور آپ کے بچوں کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جمال رضا صاحب. یہ واقعی قومی ہیرو ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مختلف مرد حضرات بھی ہیں جو گھروں گھروں میں جاتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا مایا ذکر کر رہی ہیں، یہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ برف کے پہاڑ ہوں یا شدید گرمی کا کوئی صحرائی علاقہ ہو، وہاں پر بھی یہ ورکرز جاتے ہیں اور جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر جمال رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈیٹیل میں اس وقت جو پاکستان میں کامیابیاں ہیں پولیو کی وہ ہم سے شیئر کر رہے تھے. بالکل، اپنے حوصلے اپنے بلند رکھنے ہیں. تمام پولیو ورکرز کو ہم سب کی طرف سے سلام ہے، سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم. اور آپ بھی جو 3 کیسز ہیں نا، یہ بھی انشاءاللہ 3، 2، 1 اور یہ 0 ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پاکستان پولیو فری پاکستان ہوگا انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت. دعا کے ساتھ کہ آنے والا یہ ہفتہ پاکستان آپ کے، میرے اور تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت. اللہ حافظ.